वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। और जिस तरह से हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की भी ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं साइम अयूब की सेंचुरी भी हमारे लिए खुशाइंद बात है और हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मैच इसी तरह से जीतने की ज़रूरत है, बिकॉज हमें एक डिफरेंस कायम करना है कि पाकिस्तान निस्बतन एक बड़ी टीम है और आने वाले वक्त में हमारे जितने भी मैचेस हों तो वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्फ डे बाय डे। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। साइम अयूब की सेंचुरी हुई कल और एक डेफिनेटली बहुत हमारे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए आगे एक बड़ी मंजिल है, एक तसलसल है जहां पर उन्हें इसी किस्म की सेंचुरीज हासिल करनी है, ना सिर्फ जिम्बाब्वे बल्कि मुश्किल टीम्स के खिलाफ भी। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए कि रन्स उन्होंने किए हैं। पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता है। पहला वनडे मैच पाकिस्तान हारा था 60 पर 6 जब आउट हो गए थे डीएल के ऊपर, और आपकी एक तरह से यही कहा जा सकता है ना, सारी बैटिंग आउट हो गई थी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने वनडे में 10 विकेटों से फतह हासिल की, और पाकिस्तान को ऐसी ही बड़ी फतह की ज़रूरत हमेशा रहनी चाहिए इन टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हुए, न सिर्फ जो कि निस्बतन कमज़ोर टीमें हैं। ये वो एक फ़र्क है जो बरकरार रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी मुश्किल में हों, आप ज़िम्बाब्वे से हार जाएं, आप यूएसए के ख़िलाफ़ हारें, आप आयरलैंड के ख़िलाफ़ हारें, तो ये मजमूई तौर पर आपके क्रिकेट के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इस किस्म के नताइज कि आप क्यों हार रहे हैं ना। अब बार बार अगर आप हारते हैं तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर मसला कहाँ पर है, तो उसको ठीक करने की, इस्लाह की, दुरुस्तगी की ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। साइम ने रन्स किए हैं। देखें, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। उनका जो रास्ता इख्तियार किया गया था उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाने का, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लंबी क्रिकेट उनको ज़्यादा खिलानी चाहिए, जिसमें टेस्ट मैचेस भी हैं, जिसमें वनडे मैचेस भी हैं, और उनको 4 डे क्रिकेट ज़्यादा खेलें। जब टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो डेफिनेटली वो रेड बॉल क्रिकेट की तरफ होंगे। तो वो उनके लिए हमें उनको कोई 2 महीनों का खिलाड़ी नहीं बनाना है, हमें उनको कोई 10-15 साल की क्रिकेट उनकी पाकिस्तान को उनको मिलनी चाहिए। जितनी सलाहियत वो रखते हैं, जितने अच्छे खेलते हैं, दिलेर हैं, बहादरी के साथ खेलते हैं, अटैक करने की एबिलिटी उनमें कुदरती तौर पर मौजूद है। वो सामने बड़े बॉलर्स लगे हुए हैं, उसको भी वो खातिर में नहीं लाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मस्बत पहलू हैं उनके क्रिकेट के, और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें कंसिस्टेंसी के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब वो मैच्योरिटी के साथ खेलेंगे, मैच्योर होंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो एक ही मैच के बाद या 2 मैचों के बाद किसी भी खिलाड़ी की कारकर्दगी के ऊपर बात करना ज़रा उतना मुनासिब नहीं होता, मुश्किल भी होता है। लेकिन जब आप सिलेक्शन करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना टैलेंट है, और आप उसके लिए फिर आप में इतनी जो सिलेक्ट करते हैं उनके पास ये भी एक रास्ता होना चाहिए कि हमने उसको कैसी इंटरनेशनल क्रिकेट खिलानी है। क्योंकि हर इंसान, हर खिलाड़ी का मुख्तलिफ सोचने का अंदाज़ होता है, हर किसी की सलाहियत मुख्तलिफ होती है, हर किसी का टेम्परामेंट मुख्तलिफ होता है। तो आप जो निस्बतन उतने अच्छे नहीं होते हैं, आप उनको अच्छा बनाने के लिए रास्ता इख्तियार करते हैं, उनके लिए चीज़ें, उनको सहूलियात फराहम करते हैं। अगर उनको टेक्निकल साइड के ऊपर, टैक्टिकल साइड के ऊपर, मेंटल साइड के ऊपर, फिज़िकल साइड के ऊपर ज़रूरत है तो आप वो काम करते हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि जैसे साइम को उन्होंने T20 मैचेस में शामिल नहीं किया था, तो लग रहा है शायद कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो मौजूदा इंतज़ामिया है कोचिंग में या सिलेक्शन में, ये सोच रहे हैं कि उनको ज़्यादा क्रिकेट वो खिलाई जाए जहाँ पर उनको लंबी बैटिंग का मौका मिलेगा। जब आप 50 ओवर्स की क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं तो 300 बॉल्स आपकी जेब में है, 300 गेंद एज ओपनर। आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए, फिर आपने अपनी इनिंग्स को खुद प्लान करना है। तो जब आप लंबी बारी खेलेंगे तो आप देख लें उसका फ़र्क क्या है। तो क्या आप 2 छक्कों वाली बारियां लगाना चाहते हैं, या फिर आप 100 रन्स या उससे ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड करना चाहते हैं? तो प्लेयर की थिंकिंग जो है, उसके सोचने का अंदाज़ बदलता है। अगर 6 बॉल डॉट भी हो गए हैं, 2 ओवर मेडन भी चले गए हैं वनडे क्रिकेट में, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी 48 ओवर्स बाकी है ना। तो वो 48 ओवर्स, 47 ओवर्स, उसको पता है कि बहुत बॉल्स हैं, अभी टाइम बहुत है, मैं कर लूँगा। हाँ, तो वो अगर वो T20 क्रिकेट में है ना, तो 2 ओवर्स अगर मेडन चले गए हैं, वो यार मतलब 120 बॉल्स में से 1 रह गए हैं, 18 रह गए ना सॉरी, तो प्रेशर बिल्ड होता है। तो ये हिकमत अमली अगर उसकी तरफ अपनाई जाती है, तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर उसको लंबी क्रिकेट खिलाएंगे तो वो लंबा खेलेगा, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो वो अच्छी चीज़ है उनके लिए। अब्दुल्ला ने रन्स किए हैं, आप उसकी जगह पर भी कुछ और चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं कि अब्दुल्ला इतना खेल रहे हैं, तो आप अगर उस पोजीशन के लिए किसी बंदे को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान के जितने स्पिनर्स भी आए हैं, फैसल अकरम हो जाएं, सुफियान हो गए, मेहरान हो जाएं, ये सारे टैलेंटेड हैं। इनके पाथवेज ठीक करने की ज़रूरत है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन किस क्रिकेट में आपके लिए ज़्यादा खेल सकता है। अगर फ़र्ज़ कर लें आप समझते हैं फैसल पाकिस्तान के लिए तवील दौरानी क्रिकेट में अच्छा खेल सकता है, तो उसको उधर लगाएं।
T20 غیر ضروری طور پر مت اس کو گھسائیں. اسی طرح سے سفیان ہیں, مبصر آپ کے جو کھیلے تھے ابھی چیمپئنز کپ میں, تو وہ جو شارٹر کرکٹ ہے T20 کی, اس میں وہ بڑے اچھے ہیں, بیٹنگ بہت اچھی, ٹیمپرامنٹ ان کا اچھا ہے. تو ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. حافظ صاحب, آپ نے جس طرح سے بات کی سائم ایوب کے حوالے سے اور فیصلوں کے حوالے سے, جن فیصلوں کے تحت سائم ایوب کو موقع دیا جا رہا ہے اور دینے کی ضرورت مجھے لگتا ہے کہ شاید, کیونکہ دیکھیں نا, اس سے پہلے وہ 23 شاید T20 میچز کھیلے تھے, تو اگر 23 T20 میچز کھیلنے کے بعد وہ اب ون ڈے اور ٹیسٹ میچز میں نظر آ رہے ہیں لیکن T20 میچز میں نظر نہیں آ رہے ہیں, تو آپ کو فوری طور پر اندازہ ہونا چاہیے یار اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے نا سوچ میں, کہ اس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کو اگر ہم لمبی کرکٹ سے ادھر لے کے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے T20 کرکٹ اس سے زیادہ اچھی کھیل جائے, اور اگر وہ سٹیبل ہو جاتا ہے ون ڈے اور ٹیسٹ میچز میں, وہ T20 کرکٹ تو اس کے لیے کھیر کی پلیٹ ہے, جہاں مرضی کھا لے, بالکل صحیح, اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا. بالکل صحیح بات ہے, ٹوٹلی اگری. حافظ صاحب, 2 اور بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں, جیسے کہ شاہ نواز دہانی اور احمد دانیال انجرڈ ہو گئے ہیں ٹریننگ سیشن میں. سنڈے کو تھا. اب شاہ نواز دہانی کو آئی گیس کے اینکل کی انجری ہوئی ہے, لیفٹ اینکل کی, اور شاید جو احمد دانیال ہے ان کو شاید ہیمسٹرنگ کی انجری ہوئی ہے. تو بغیر ابھی تو کھیلا بھی نہیں انہوں نے, اور انجری پہلے ہو گئی ٹریننگ کے دوران ہی اور باہر ہو گئے ہیں, تو یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے ان کے لیے. بعض اوقات انجریز جو ہیں مختلف قسم کی ہے. مطلب پاؤں اگر آپ کا مڑ گیا ٹریننگ کرتے ہوئے تو اس پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں, اسٹرینتھ ٹریننگ کی ضرورت ہوگی. اگر فرض کر لیں آپ کے مسلس, احمد دانیال ویسے فٹ اچھے لگتے ہیں, یہ چیمپئنز کپ میں اچھا کھیلے تھے, انہوں نے بڑی اچھی گیند بازی کا مظاہرہ کیا تھا. یہ ریڈ بال کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں, ان میں جان ہے, تیز گیند بازی کرتے ہیں, ایکوریسی بہتر ہے. اگر زمین پر رہتے ہوئے سال 2 سال 3 سال کھیل جاتے ہیں تو پاکستان کی فاسٹ بالنگ میں ایک اچھا اضافہ ہو سکتے ہیں. تو انجریز مختلف حوالے سے ہیں کہ اگر تو آپ بہت زیادہ کسی وجہ سے, مطلب آپ کیری کر رہے ہیں چیزیں, کوئی ایک انجری ہے, آپ اس کا پراپر نہیں کرتے ہیں, یا آپ کی اسٹرینتھ کا کوئی ایشو ہے, وہ اور طریقے سے ہے. ڈائیو کرتے ہو اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, بھاگتے ہو آپ کا پاؤں مڑ جاتا ہے, یہ تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جہاں تک اسٹرینتھ کا معاملہ ہے, اگر اسٹرینتھ کسی جگہ پر ضرورت ہے تو وہ آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی پڑے گی, فزیکلی اپنے آپ کو فٹ کرنا پڑے گا. یا اگر 4 اوورز اچھے کرتے ہیں, اگلے 4 اوورز آپ اس پیس کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے فزیکلی فٹ ہونے کی, آپ کو مزید طاقت پکڑنے کی ضرورت, جان پکڑنے کی ضرورت ہے. فاسٹ بالرز کے حساب سے یہ بات ضرور اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر آپ کا پہلا اسپیل 145 یا 140 پلس پہ کرتے ہیں, 145 پر کرتے ہیں, تو آپ کو جب دوسری مرتبہ گیند بازی کرنے کے لیے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی 140-45 سے اوپر ہی جانا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو فزیکلی فٹ ہونا پڑے گا زیادہ, تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک شاہ نواز دہانی کا تعلق ہے, ان کی کارکردگی کو اتنی زیادہ اچھی ایمرجنگ کپ میں بھی نہیں تھی جو پاکستان ایمرجنگ ایشیا کپ کھیلا تھا. ان کو اپنے پرفارمنسز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی مطلب یہ اگر آپ اتنے برسوں سے پاکستان کھیل رہے ہیں اور آپ PSL بھی کھیل رہے ہیں, جو آپ کو کرکٹ ملتی ہے پاکستان کی طرف سے وہ آپ کھیل رہے ہیں, تو آپ کو ڈیلیور بھی کرنا ہے, اس کو آپ نے اپنے انتخاب کو ثابت کرنا ہے درست کہ میں اس جگہ کا اہل ہوں جس پر مجھے کھلایا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پرفارمنسز دینا پڑیں گی, بہتر کھیل کا اور کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تیز گیند بازی کرتے ہیں, مضبوط ہیں, جان مارتے ہیں گیند بازی کرتے ہوئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, آپ کو گرو کرنا ہے, بہتر ہونا ہے. اگر آپ ایک جگہ پر رک جائیں گے, آپ کی کارکردگی جمود کا شکار ہوگی, تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. ہر دن آپ کو بہتر ہونا ہے. پچھلے جو میچ کھیلا تھا اچھا تھا یا برا تھا, گزر گیا. اگر اچھا کھیلا تھا تو اگلا میچ آپ نے اس سے اچھا کھیلنا ہے, اگر برا کھیلا تھا تو آپ نے واپس آنا ہے اپنی پوٹینشیل کے اوپر. بالکل صحیح بات ہے. اور انجریز پتہ نہیں کیوں ہمارے پاس تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. سم ٹائمس تو ایسا لگتا ہے کوئی کھلاڑی کو اگر آپ نے موقع نہیں دینا تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی بس کہتے ہیں کہ انجر ہے یا انجرڈ ہے یا پین ہے یا انفٹ ہے, اور یہ بھی ایک افسوسناک چیز ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ شامل باقی لوگوں کو بھی کیا جا رہا ہے. حافظ صاحب, کل آپ نے جو بات کی حسیب اللہ کے حوالے سے کہ ہم نمبر پر ہمیں کھلانا چاہیے کھلاڑی کو, اگر ہم موقع دے رہے ہیں تو پھر وہ بھرپور انداز میں موقع دینا چاہیے, اس پر کافی اور بھی فینس کا بھی ایک جو ہے نا وہ اس کے اوپر سیم رائے ایگزیکٹلی وہ اسی بات کو فالو کریں کہ حسیب اللہ کو ان کے نمبر پر کھلانا چاہیے, تاکہ ہمیں جو ہم فائدہ ان سے اٹھا سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں. اگرچہ ہم کل کا میچ تو جیت گئے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہم نے میچ کھیلنا ہے ہمیں اور بھی شاندار انداز میں کھیلنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک وننگ ایکسپیرینس آ چکا ہے اور اب ہمیں اس سے بھی اچھا کھیلنا ہے آگے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی نمبر تبدیل بھی ہونا چاہیے یا ہو بھی سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جس کام کے لیے بہتر ہوتا ہے اس سے وہی کام لیا جانا چاہیے نا. مطلب سائم ایوب پھر نمبر 6 پر کیوں نہیں کھیل سکتا؟ اگر یہ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا نا. عبداللہ شفیق کو پھر آپ نمبر 6 پر لے آئیں. بابر کیوں اوپن کی بجائے نمبر 5 پہ T20 کرکٹ میں نہیں کھیلتے؟ رضوان کیوں نہیں کھیلتے؟ ٹھیک ہے,
فکس ہوتے ہیں نا نمبرز لوگوں کے, وہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ اس کام میں مہارت رکھے ہوتے ہیں, ان کی وہ پرفارم کرتے ہیں وہاں پر جا کر یا نہیں کرتے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. اگر نہیں کریں گے تو پتہ چل جائے گا ان کو کس چیز کی. ویسے ان کو بہت محنت کی ضرورت ہے, ان کے اوپر بہت کام ہونے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ایز اوپنر بھی. لیکن جب وہ ایز اوپنر کھیل رہے ہیں, پاکستان کے جو سسٹم ہے, جو نظام ہے ہمارا کرکٹ کا, تو آپ کو جب انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی لے کر جائیں تو ان کے نمبر پر آپ ان کو کھلائیں, تاکہ کم از کم جس کام کو وہ کرتے ہوئے برسوں سے اس جگہ تک پہنچے ہیں, تو جب وہ اپنی منزل کے پاس پہنچے ہیں آپ ان کا سب کچھ بدل دیں, تو کھلاڑی کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. اس لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ کسی بھی کھلاڑی کو وہ جس جگہ پر گیند بازی کرتا ہے یا جس جگہ پر بیٹنگ کرتا ہے, جس جگہ کی وجہ سے, وہ جس شہرت کی وجہ سے آپ نے اس کو, کارکردگی کی وجہ سے آپ نے اس کو منتخب کیا, تو آپ اس کو اسی جگہ پر رکھیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں سے انصاف کر پائے. اگر وہ ہائیسٹ لیول پر وہ پرفارم نہیں کر پائے گا جو اس نمبر پر وہ نچلی سطح پر کر رہا تھا, تو واپس جائے گا, اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا اور واپس آ جائے گا. یہ ایک میچ اوپر, ایک اندر, ایک باہر, ایک چھٹے نمبر پر, ایک چوتھے نمبر پر, اس طرح سے آپ ایک نہیں 2 کھلاڑیوں کا نقصان کرتے ہیں. جس کی جگہ پر اس کو کھلاتے ہیں وہ باہر بیٹھتا ہے, اور جس کو آپ کھلاتے ہیں اس کو اس کے نمبر پر نہیں کھلاتے ہیں. 2 کھلاڑی بیک وقت ایک ہی فیصلے سے اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ادھر سپر مارکیٹ جائیں گے اور 2 چیزیں اٹھائیں, جی ٹھیک ہے تو ایسے پلیئر آ جائیں گے. پلیئر ایسے نہیں آتے ہیں. یہ ایک لمبا, ایک طویل سفر ہوتا ہے, ایک دن رات کی محنت ہوتی ہے. جب جا کر کوئی ہے نا برسوں کی 23, اگر کسی کو 28 سال میں موقع ملا, 28 سال کی عمر میں, تو اس کے تو پیچھے آپ چھوڑ دیں, باقی پہلے 10 سال چھوڑ دیں, تو باقی تو 18 سال کی محنت ہے نا اس کی. پہلے 10 سال بھی کھیلتا ہی رہا ہوگا, لیکن 10 سال کے بعد تھوڑا زیادہ بندہ دلچسپی میں آ جاتا ہے. تو 10 سال کے بعد سے 18 سال اس کے بہن بھائی, والدین, دوست احباب, یار, جتنے بھی رشتہ دار ہیں, سب نے اس کے ساتھ محنت کی ہوگی نا. کوئی اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہا ہے, اس کی بہنیں ہیں, بھائی ہیں, اس کی والدہ ہے, اس کے والد صاحب ہیں, اس کی جگہ پر اس کا بھائی کام کر رہا ہے, اس کی بہنیں اس کے کپڑے تیار کر رہی ہیں, اس کی والدہ اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے, دوست احباب اس کو کوئی کسی کے پاس, اگر اس کے پاس کبھی کچھ نہیں ہوتا, کہتے ہیں یار تو بندہ چھاڑ ہے موٹر سائیکل سے. اس قسم کی اتنے برسوں کی محنت ہوتی ہے, اس کو آپ اچانک میں ایک طرف کر دیں, بڑا بدقسمت ہے, افسوسناک چیز ہے. بالکل صحیح حافظ صاحب, آپ نے 100% آئی ایگری ود یور پوائنٹ. حافظ صاحب, ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں پر بات ہو رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کی, ملک کی, انڈیا کے نہ آنے کی, وہیں پر ایک اور پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو جاری ہے اس کی وجہ سے ایک میچ کو بھی فی الحال کینسل کر دیا گیا سری لنکا کی ٹیم کے حوالے سے. اگر ہم بات کرتے ہیں, ماضی میں مسائل بنگلہ دیش میں بھی ہوئے جہاں پر ان کی ٹیم بھی پاکستان پہلے آ گئی ٹریننگ کے لیے, اس وقت وہاں پر بھی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی. انفیکٹ کھلاڑیوں کی فیملیز باقاعدہ طور پر ان معاملات میں انگیج تھی, لیکن بٹ دے کیم ہیئر. تو پاکستان میں اس وقت اس قسم کے معاملات آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ آگے ہماری چیمپئنز ٹرافی ہے, اگرچہ چیمپئنز ٹرافی میں خاصا وقت باقی ہے, لیکن یہ معاملات کرکٹ کو بھی خراب کر رہے ہیں. یہ افسوسناک ہے نا, جب آپ کی سڑکیں بند ہوں گی اور وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہوں گے اور لوگ اس چیز کو نظر انداز کریں گے کہ آئندہ چند مہینے, چند ہفتے, چند دن, بلکہ نہ برس نہ مہینے, چند دنوں کی بات ہے, مطلب ایون چند دنوں سے بھی نکل جائے, چند گھنٹوں کی بات ہے. آئندہ چند گھنٹے آپ کے ملک کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں. تو اگر آپ اس ساری ایکسرسائز کو ایک طرف رکھ دیں اور نظر انداز کریں اور آپ اپنی ملک میں آگ لگاتے پھریں جگہ جگہ پر, تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے, یہ کہاں کی حب الوطنی ہے, یہ کہاں کی, مطلب وہ سیاسی بات ہو جاتی ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن دنیا کو آپ کیا دکھا رہے ہوں گے؟ جو پاکستان میں اگر آپ کسی نے پاکستان کا کیس لڑنا ہے, وہ ٹھیک ہے, حالات گورنمنٹ نے کنٹرول کیے ہیں, حکومت اب راستے واسطے کھل گئے ہیں جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, لیکن جو 2-3 دن سے ایک چلا ہے کام, تو آپ کوئی ویڈیو ایویڈنس ہوا ہے تو ملک سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ ابھی ہم نے اس کو سارا, حکومت نے اس کو ٹھیک, مطلب ہے کہ چیزیں کسی اور طریقے سے آپریٹ ہو رہی ہیں. ہم جو 2-3 دن پہلے حالات تھے ابھی اس وقت وہ نہیں ہے, لیکن یہ مجموعی طور پر ایک اچھا تو رخ نہیں پیش کرتے نا, اچھا تصویر نظر نہیں آتی اس میں. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے, یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے, اور ان لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ کم از کم بہت ہی شوق ہے تو بھائی ہو نا, اپنے ہوتے خیبر پختونخوا دے لو ترنا, اپنے لوگوں کی سڑکیں روکیں نا, پھر وہ آپ کو بتائیں. میں اس میں نہیں جانا چاہتا, پولیٹیکل سائڈ ہے, میرے پاس اس کی بھی ہے بات کرنے کی, لیکن یہ کیا تماشا ہے, مطلب یہ کوئی تک ہے. مطلب آپ کی وہاں پر جیسے آپ نے سری لنکا کی ٹیم کا ذکر کیا ہے, ٹیم کا, یہ خدا کا خوف کریں, یہ تھوڑا ہے. مطلب ہے کہ آپ اٹھیں اور جب آپ کا دل کرے سڑکوں پہ آ جائیں اور لوگوں کو تکلیف میں آپ ڈال دیں, سارے کے سارے آپ چیزیں بند کر دیں اور
کوئی اس کا حاصل نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, مطلب ہم ہی اٹھے ہیں اور چلے ہیں جی ادھر سے جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے. تو کیا افسوسناک چیز ہے نا. مطلب پاکستان یہ آج سے یہ دیکھیں کہ کیا جائے گا, مطلب انٹرنیشنلی جب آپ بین الاقوامی سطح پر یہ چیز کور ہوگی تو کیا ہوگا. سری لنکا کی ٹیم ہے نا پاکستان میں, یہ ٹیم, تو کیا آپ کیا جواب کیا دیں گے, کیا جواب دیں گے. اور چند گھنٹے بہت اہم تھے, اور اس میں یہ ساری یہ ایکسرسائز کا ہونا یہ بڑا افسوسناک ہے. بالکل حافظ صاحب, دیکھیں میرے خیال سے کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے وہ ملک کی عزت یا ملک کی ساکھ سے بڑا تو نہیں ہے, اور اگر آپ کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ملک کے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ چیمپئنز ٹرافی ہے جس کا تنازع چل رہا ہے, آلریڈی یہی گفتگو ہو رہی ہے. کیپٹل میں نا پاکستان کا دارالحکومت ہے, اور اس پر اس دارالحکومت میں جب آپ عین اس وقت میں آ رہے ہیں, آپ اپنی قومی سطح کی یا ملکی سطح کی اور سرگرمیاں چیک کریں وہاں پر کیا ہے. بیلاروس کے پریزیڈنٹ وہاں پر موجود ہیں, اسٹیڈیم بھی بننا ہے اب تو وہاں پر, پریزیڈنٹ وہاں پر ان سے پوچھیں یہ جو آئے تھے اپنی پشاور کے اسٹیڈیم کا بتائیں کیا کیا. 2018 ہے, 24 ختم ہونے والا ہے. 18 کا ایم او یو میری آنکھوں میں ابھی تک میں نے دیکھا ہوا کہ مدثر نظر صاحب اس وقت ڈائریکٹر تھے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے, یہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ انہوں نے ایم او یو سائن کیا تھا. بتائیں کیوں آج تک وہاں پر نہیں ہوا. جاوید آفریدی نے کتنی مرتبہ کہا کہ ہمیں پشاور میں میچز چاہیے. پاکستان کے دیگر میچز علاقوں میں پی ایس ایل کے میچز شروع ہو گئے ہیں. اس حکومت سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا ہے, کیوں آج تک وہاں پر کرکٹ کی وہ حالانکہ سب سے زیادہ ٹیلنٹ پاکستان کے خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے. ان کو عقل ہے کوئی؟ انہوں نے کیا دینا ہے بچوں کو, یہ غلیلیں دینی ہے یا ان کے ہاتھوں میں کتابیں دینی ہے اور ان کو اب دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے جھنڈا پہنا کر پاکستان کا اوپر پہنچانا ہے. تو کچھ عقل سے نا کچھ کام لیں. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس کی مذمت ہونی چاہیے, مرمت تو میرا خیال ہو چکی ہے. لیکن دیکھیں ایک امپیکٹ کیا جا رہا ہے آج کل, تو ایک موبائل فون کا دور ہے. آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر, ایک چھوٹی سی فائٹ کی ویڈیو بنا کر اگر آپ باہر کر دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا کہ پاکستان کے حالات یہ اس طرح سے خراب ہے. جبکہ اس وقت ہم جب لاہور میں ہیں, لاہور میں ایک پیسفل سچویشن ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. نوئنگ دا فیکٹ کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی ہے اور آلریڈی سیکیورٹی کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے جو ایک کہیں سنی گفتگو ہے. حافظ صاحب, میٹنگ تھی آئی سی سی کی کل اور وہ بھی نہیں ہو پائی اور اس کو آگے منتقل کر دیا گیا ہے 29 پر. تو 29 کو ہونی ہے اب آئی سی سی کی میٹنگ, اور وہ بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. وہ تو اب اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہو پاکستان کے لیے 29 کو, اور پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ملی ہوئی ہے اور پاکستان کا حق ہے. اس 25 کروڑ کا ملک جس میں کروڑوں لوگ اس کھیل کو پسند کرتے ہیں, اور جب اگر یہ تینوں اسٹیڈیمز میں پاکستان میں یہ ساری چیمپئنز ٹرافی ہوگی تو یقینی طور پر کروڑوں لوگ سفر کر سکتے ہیں اسٹیڈیمز کی طرف بھی, اور ٹیلی ویژن پر اس کو بہت زیادہ دیکھا جائے گا, اور لاکھوں کی تعداد میں یقینی طور پر اسٹیڈیم میں لوگوں کی آمد ہوگی. ہر میچ میں اگر 35 ہزار لوگ اسٹیڈیم میں موجود ہوں گے تو ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوگی کہ لوگ اسٹیڈیم تک جائیں گے اور پوری دنیا میں یہ میچز دیکھے جائیں گے. تو پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کے لیے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوتی ہے, اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ کا نقشہ بدلنا ہے, اور اس کا فائدہ ہونے کے بعد ہی ہوگا کہ جب آپ اس کو ہوسٹ کر لیں گے تو پھر لوگوں کو احساس اور اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اگر اس کے راستے میں رکاوٹیں کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہیں اندرونی طور پر, بیرونی طور پر, تو یہ ان لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے. یہ صرف کرکٹ کی حد تک بات رکنی نہیں ہے پھر. اس لیے جو بھی لوگ اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ یہ رک جائے کسی طریقے سے, ان کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ اصل میں 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کا اثر کیا پڑنا ہے پاکستان کی کرکٹ پر اور پاکستان پر. تو اللہ کرے کہ وہ ہو پاکستان میں, ان تینوں شہروں کے لوگ, اور جو باہر سے لوگ آئیں گے ان 7 ٹیموں کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کی پاکستان آمد متوقع ہے. اگر ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی لوگ دیکھیں گے اس کو کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ کو ہوسٹ کرنے کی کیا ایک اعزاز ہوتا ہے, اور اس کا کتنا یہ اوور آل معاشرے کے اوپر اس کا بڑا اچھا اثر پڑنا ہے. جس کھیل کی وجہ سے آپ کو مقبولیت حاصل ہوئی, آپ اسی کھیل کا خیال نہیں کر رہے ہیں. آج تو یہی وقت ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر مقبولیت کی وجہ کرکٹ تھی,
اور آج کرکٹ ہونے والی ہے آپ کے اپنے ملک میں اتنے عرصے کے بعد, اور وہاں پر اس قسم کے جو معاملات ہیں بالکل نامناسب ہیں. حافظ صاحب, اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں آگے, کیونکہ ہمارا اس کے بعد زمبابوے سیریز کے بعد ہمارا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی مقابلہ ہے, اور اس کا فارمیٹ نسبتاً ڈفرینٹ ہے, اور اس کے بعد پھر آگے ہماری تیاریاں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بھی شروع ہو جائیں گی. چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, منسوخ ہوتی ہے, یا جو بھی ہوتا ہے, ابھی تک تو خیر کوئی بھی کلیئرٹی نہیں ہے اس حوالے سے. ہمارے پلیئرز کس معیار پر آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میں یہ سوال اتنی بار پوچھ چکی ہوں کہ مجھے اب خود بھی لگتا ہے کہ میں ریپیٹیشن کر رہی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جس طریقے سے کھیل رہے ہیں الٹیمیٹلی پاکستان نے اپنے ٹاپ پلیئرز کی طرف ہی جانا ہے چیمپئنز ٹرافی میں. بالکل, مطلب نسیم ہوں گے, شاہین ہوں گے, خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کو انجری ہوتی ہے یا فٹنس کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو یہی لوگ آپ کے کھیلیں گے چیمپئنز ٹرافی میں. فخر فٹ ہوتے ہیں, ان کی واپسی کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے کہ وہ واپس آ جائیں ٹیم میں. مڈل آرڈر میں آپ نے دیکھنا کہ کیا کرنا ہے, کیا آپ کسی ایک غیر معمولی طور پر کوئی فیصلہ لیتے ہیں یا پھر انہی اسٹیبل, کیونکہ اگر بابر واپس آتے ہیں نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 3 پر وہ ہوں گے, 4 پر آپ اور اس کے نیچے سلمان اینڈ رضوان آ جاتے ہیں, تو چیزیں آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں. تو لامحالہ پاکستان اپنے جو ٹاپ کرکٹرز ہیں جو پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں گزشتہ 7, 8, 5 برسوں سے, سائم کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو غالب یقینی طور پر چیمپئنز ٹرافی میں. عبداللہ کے لیے, میں ان دونوں کے لیے, فخر اور اگر آپ فخر اور امام کی طرف جاتے ہیں یا پھر ان کی طرف لیتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن میں سے چیمپئنز ٹرافی کے پلیئرز کا انتخاب ہونا. خدا نخواستہ اگر کوئی انفٹ ہو جاتا ہے بدقسمتی سے تو وہ باہر ہو جائے گا, وگرنہ یہی ہوں گے فاسٹ بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی. اسپنرز آپ دیکھیں گے کہ کس کو آپ نے کھلانا ہے, یہ نوجوانوں کی طرف. میرا یہ خیال ہے کہ ان جو نئے کھلاڑی ہیں, جس طرح سے سفیان کو آئے ہیں, فیصل آئے ہیں, یا مہران کا نام لیا جاتا ہے, تو زیادہ تر امکان یہ ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک اسپنر بھی چیمپئنز ٹرافی میں, اگر آپ اسپیشل اسپنر کی طرف جائیں گے تو زیادہ تر جو سوچ ہے وہ ان کی طرف رہے گی کہ یہ اسپنرز جو ان میں سے کوئی ایک لیا جائے. مشکل ہوگا بڑا شاداب خان کے لیے, اسامہ میر کے لیے, کیونکہ اگر یہ پرفارم کر جاتے ہیں 1-2 اور میچز میں تو پھر ڈیفینیٹلی سلیکشن کمیٹی دیکھے گی کہ جو اچھا پرفارم کر رہا ہے, کہ اگر آپ کے 12, 13, 14 کھلاڑی آپ کے سارے سینئر ہیں یا پہلے سے کھیلے ہوئے ہیں زیادہ کرکٹ, ایک آدھ پھر آپ کر لیتے ہیں کہ یہ اس کو 3-4 فاسٹ بالرز کے درمیان میں یہ کر سکتا ہے, تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. حافظ صاحب, ایک ٹیسٹ کا اسپنر کیا 50 اوورز کا میچ نہیں کھیل سکتا؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے نا, اگر وہ 50 اوور کھیل سکتا ہے تو وہ ٹیسٹ میچ کھیل سکتا ہے, تو 50 اوور بھی کھیل ہی سکتا ہے. تو شین وون ساری کرکٹ کھیل رہے ہیں, سکلین مشتاق ساری کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں نا, ہمارے پاس تو ٹیسٹ کا اسپنر ہی نہیں ہے ابھی فوری طور پر. نعمان اور ساجد جو ہیں, ساجد کو یہ دیکھ سکتے تھے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے نوجوان اسپنرز ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اچھے ہیں سارے, سفیان بھی اچھے ہیں, مہران بھی اچھے ہیں, یہ جو کھیلے ہیں فیصل اکرم یہ بھی اچھے ہیں, مبصر بھی اچھے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں آپ سینئر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں, مطلب ہے کہ یہ آپشن ہے پاکستان کے پاس نعمان اور ساجد کی موجودگی میں. یہی ہے نا پاکستان, یہی جیتے ہیں نا پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچز. لیکن جب آپ ون ڈے میچز میں جاتے ہیں تو آپ کچھ اور چیزوں کو بھی ساتھ ہی ساتھ مد نظر رکھتے ہیں. تو دیکھنا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا پاکستان کے لیے کہ کوئی آپ ایک اسپنر نہ سلیکٹ کر سکیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسپیشل اسپنر, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. سائم ایوب کی سینچری کے بعد کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہد افریدی صاحب کے بعد جو ہے وہ سائم ایوب نے اتنی فاسٹسٹ سینچری کی ہے. حافظ صاحب پتہ نہیں, ایک میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مطلب سینچری کی ہے بہت اچھی بات ہے, ہم نے بہت تعریف بھی کی ہے, لیکن اب اس کے آگے بھی بڑھنا ہے نا ہم نے, مطلب اس کا کمپیریزن اس کے ساتھ, اس نے اس کا ریکارڈ توڑا. اللہ خیر سے اگلا میچ کھیلیں گے, دیکھا جائے گا کیا کرتے ہیں. وہ ملاتے رہیں لوگ, بس ٹھیک ہے, وہ کسی نے کچھ نہ کچھ تو کوئی ملا رہے ہوتے ہیں, کوئی دور کر رہے ہوتے ہیں. رضوان ڈان بریڈمین کی طرح تو ملا رہے ہیں لوگ, ملانے دیں ان کو. بابر اعظم وراٹ کوہلی کی طرح ملاتے رہیں لوگ, لوگوں کا کیا ہے. ویسے وراٹ کوہلی پر بھی خاصی نظریں تھیں, لیکن سینچری تو انہوں نے بھی کر دی اور آسٹریلیا کے خلاف کی. پروسیس ہوتا ہے بہت لمبا, لوگ ایک برسوں تک محنت کرتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, پرفارمنسز دیتے ہیں. وہ اتنی کوئی بالیں نہ کھیل سکتا ہو جتنی اس کی سینچری ہیں. بڑا آسان ہوتا ہے, بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں باہر سے بیٹھ کے. لوگوں کا خیال ٹھیک ہے, چونکہ ذرائع ہیں نا, اس کے خیالات کے اظہار کے ذرائع بہت بڑھ گئے ہیں. تو جس کے پاس ٹھیک ہے, جو کہتا ہے اگر کوئی ملاتا تو ملائے, کیا فرق پڑتا ہے یار, ٹھیک ہے کہتے رہے, کیا فرق پڑتا ہے. جو کھیل رہا ہے اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, یہ اہم چیز ہے. جو کھیل رہا ہے, جو پرفارم کر رہا ہے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور میں نے آگے کہاں پر جانا ہے.
اگر وہ یہ سمجھنا شروع کر دے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں کچھ اس قسم کی سوچ میں بھی, یار ٹھیک ہے 100 ہو گیا بس ٹھیک ہے, ساری زندگی اسی 100 پر تو نہیں کھیلنا, اور بھی کرنے ہیں. بالکل صحیح ہے. حافظ صاحب آئی پی ایل کی آکشن تو ہو چکی ہے اور آئی پی ایل پی ایس ایل دونوں ایک ہی ونڈو میں ہونے جا رہے ہیں, اور پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, کیا کچھ معلومات ہیں؟ دیکھیں ابھی تو چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہے, اگر انہوں نے کرنی بھی ہوگی عمومی طور پر میرے خیال دسمبر میں کرتے ہوتے ہیں, نومبر دسمبر میں ہی زیادہ تر کرتے ہیں اس کی ڈرافٹنگ. تو ابھی تو پاکستان کے پاس نا چیمپئنز ٹرافی بڑا مسئلہ ہے. چیمپئنز ٹرافی کسی طرف ہوگی تو پھر پی ایس ایل کی طرف بھی جائیں گے. وہ جمعے تک شاید اس کا ہے کہ وہ 29 والا جو اجلاس ہے اس میں ہو جاتا ہے, تو پھر چیمپئنز پی ایس ایل کی طرف بھی چلے جائیں گے ڈرافٹنگ کے. اس کو ایسا مسئلہ ہونا, وہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے نہیں ڈرافٹنگ. ٹھیک ہے, جو پلیئرز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے وہی لینے ہیں, جو آپ کا لوکل ٹیلنٹ ہے وہ کھیلے گا, جو باہر سے پلیئرز ہیں وہ آ جائیں گے. کیویز پلیئر آ سکتے ہیں اچھی تعداد میں اس مرتبہ میرا خیال ہے پاکستان. ایسا نہیں ہے بنگلہ دیش کو بھی نہیں لیا گیا آئی پی ایل میں, اچھے پلیئرز آ سکتے ہیں پاکستان. ایسا نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ایک اچھا کمپٹیشن ہو سکتا ہے انٹرنیشنل پلیئرز کے حساب سے, تو اچھے پلیئرز آ سکتے ہیں پاکستان پی ایس ایل کے دوران. بالکل صحیح ہے. راشد خان جو ہے وہ لاہور قلندرز میں ہوتے ہیں, لاسٹ ایئر اپنی فٹنس کے باعث نہیں تھے. اس بار میں نے ویسے دیکھا نہیں ہے کہ آئی پی ایل کے آپشن میں کیا ان کو سلیکٹ کیا گیا یا نہیں. اگر نہیں کیا گیا تو پھر پی ایس ایل کے اندر وہ شامل ہوں گے لاہور قلندرز کے. اچھے پلیئرز مل سکتے ہیں پاکستان کو, ایسا نہیں ہے کہ پلیئرز اچھے مل سکتے ہیں, پلیئرز اچھے مل سکتے ہیں. حافظ صاحب ایک کیونکہ 29 کو اس کے حوالے سے گفتگو دوبارہ سے جاری ہوگی, اور آپ کا کل آپ کا انٹریکشن ہوا مرزا اقبال بیگ صاحب سے بھی, سہیل تنویر صاحب سے بھی. ایک اوپینین ہوتا ہے, ایک پریڈکشن ہوتی ہے, ایک سکس سینس ہوتی ہے, ایک جو ایکسپرٹس کی ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ کیا پاکستان ہائبرڈ ماڈل کی طرف چلا جائے گا یا واقعی میں یہ معاملات پاکستان کے حق میں ہوں گے؟ جب اس سطح پر چیزیں آ جائیں تو پاکستان کو کسی ایک طرف جانا ہے, پاکستان کو کسی ایک طرف جانا ہے. یہ ہمیشہ سے ایسے ہو نہیں سکتا کہ آئی سی سی کو بھی اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے نا. آپ کسی بھی ملک کو, کسی بھی کرکٹ کھیلنے والے ایک ملک کو آپ اس طریقے سے نہیں ٹریٹ کر سکتے. یہ آپ انگلینڈ کے ساتھ کرنا چاہیں, آسٹریلیا کے ساتھ کرنا چاہیں, نیوزی لینڈ کے ساتھ کرنا چاہیں, بنگلہ دیش یا سری لنکا کے ساتھ کرنا چاہیں, یو ایس اے یا پی این جی کے ساتھ کرنا چاہیں, آئرلینڈ یا ہالینڈ کے ساتھ کرنا چاہیں, کینیڈا یا یو ایس اے کے ساتھ کرنا چاہیں, کسی کے ساتھ بھی آپ ایسا کرنا چاہیں, آپ نیپال کے ساتھ کرنا چاہیں, یو اے کے ساتھ کرنا چاہیں, کسی کے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہیں, یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے تو غلط ہے, یہ دنیا کے کسی بھی اور ملک کے ساتھ کیا جائے تو یہ غلط ہے. تو آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہے. آپ ان روایات, ایسی روایت کو مت قائم کریں نا, ایسے فیصلے مت کریں کہ جس کے بعد کل دنیا آپ سے بدلہ لینے کی طرف چلی جائے. یا کرکٹ یہ جو کھیل ہے اس کو اس کی اسپرٹ میں کھیلا جانا چاہیے, اور جو اس کے تقاضے ہیں تو اس کے مطابق ہی کھیلا جانا چاہیے. تو یہ ٹھیک ہے, لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے, لیکن کیا یہ بات یہ کہ کیا یہ ٹھیک ہے, یہ غلط درست ہے, یہ غلط ہے. اگر غلط ہے تو پھر اس کے اوپر لوگوں کو اپنی رائے دینی چاہیے انصاف کے ساتھ. اور اگر ٹھیک ہے تو ان سے کہیں جی ٹھیک ہے, تو پھر کل کلام وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا, پھر کیسا ہوگا. اس لیے جو اس میں خرابی ہے یا خامی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, وہ اہمیت نہیں رکھتا. بات کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا تو پھر اس کو ٹھیک کریں, بس بات ختم. یہی ہے. محسن نقوی صاحب خاص سے پریشان نظر آ رہے ہیں. کل میں نے ان کی ایک تصویر دیکھی, اس میں وہ بہت فیڈ اپ نظر آ رہے تھے. ان کے 4-5 دن جیسے گزرے ہیں, کوئی بھی بندہ ہو انٹیریئر منسٹر, اس کی حالت خراب ہونی ہے. یہ اتنے زیادہ حالات کو اتنے اچھے تو نہیں تھے, مشکل ٹائم تھا ان کے لیے. گزشتہ مطلب ہے کہ 24 آج ہے 27 ہے, تو یہ 22-23 سے لے کر یا اس سے پہلے کی وہ بڑی ٹف ایکسرسائز رہی ہے ان کی. سو ان کے لیے مشکل ہے, ان حالات میں مشکل ہوتا ہے. مطلب آپ دن رات جاگ رہے ہیں, ایک ادھر سے ایک پاؤں آپ کا ادھر ہے, ایک ادھر ہے, ایک ادھر, بڑا مشکل ہوتا ہے. اور دوسری طرف آپ کی یہ چیمپئنز ٹرافی کے مسائل بھی جاری ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے. ویسے اگر یہ کل ہو جاتا تو محسن نقوی صاحب کی اویلیبلٹی تو مشکل تھی اس میں اتنا لمبا جانا ہی نہیں تھا. جن کو پتا تھا ان کو پتا تھا کہ کتنی کی دیر اس کو ہو سکتا ہے, وہ بھی ان کو بھی پتا ہے کہ کتنی کی دیر اس کو رکھنا ہے. اسی لیے پتہ ہوتا ہے, جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کھلنا تھا. کل میں پیٹرول کے لیے گیا ہوں تو بندہ کہتا ہے یار پوری ٹینکی کرا لو, وہ میں کہ کل کھل جانا سارا کچھ, تو میں نے بھی پتا ہوئے پھر. یعنی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہو ہی جانا تھا. آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا, لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس حد تک جا سکتے ہیں, کب تک ہو سکتا ہے. چلیں امید کرتے ہیں کہ 29 کا اجلاس لازمی ہو, اور اس میں جو ڈسکشن ہے وہ پاکستان کے حق میں اس قسم کی ہو کہ پاکستان اس کو ایکسیپٹ کر سکے اور پاکستان اس کو قبول کرے, اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے. حافظ صاحب ایک میچ ہمارا باقی ہے زمبابوے کے خلاف, اور اس کے بعد ہماری T20 سیریز ہیں. T20 میں ہم نے اس سے پہلے آسٹریلیا کے خلاف ہم وائٹ واش ہوئے ہیں,
اور زمبابوے کے خلاف ہمیں ایک بھی میچ نہیں ہارنا چاہیے. T20 کی ٹیم ہے ہماری, آپ کو لگتا ہے؟ بالکل ہے جی. ابھی ایسا تو نہیں ہے. پاکستان پہلے اپنا تیسرا ون ڈے کھیلے, تیسرے ون ڈے کے بعد دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا آتا ہے, پھر ہم بڑھیں گے T20 میچز کی طرف. ابھی پاکستان ون ڈے سیریز ختم کرے اور اس کو 2-1 سے جیتے, تیسرا میچ بھی جیتے, ویسے ہی جیتے جیسا پاکستان دوسرا میچ بھی جیتا ہے. اور جو پلیئرز ہیں ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق, ان کی جو تجربہ ہے اس کے مطابق ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں. جہاں پر وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں جن نمبرز کے لیے, وہاں پر ان کو منتخب کیا جائے اور پھر ان کو صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے انتخاب کو درست ثابت کریں. یہ نا واپس آئیں شرمندہ, مطلب یہ اچھا نہیں ہے. تیسرا ون ڈے میچ جیتیں پھر T20 کی طرف چلیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو وہاں پر بھی بہتر کھیل پیش کرنا چاہیے. وہ آسٹریلیا والی کارکردگی, یا نہ تو وہ آسٹریلیا ہے نہ پاکستان کو وہ پاکستان بن کر کھیلنا ہے جو پاکستان وہاں پر کھیلا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک ٹیم بھی ڈفرینٹ ہے, مقابلہ ڈفرینٹ ٹیم کے ساتھ ہے. ڈسپائٹ دا پوائنٹ کہ زمبابوے نے اپنی آسان ٹیم کے خلاف جو ہے وہ T20 میں ایک بہت بڑا اسکور بنایا تھا. پاکستان کو بھی اسی قسم کا اسکور بنانا چاہیے T20 اگر ہم بات کرتے ہیں تو. حافظ صاحب کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اسی کے ساتھ مجھے اور حافظ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وی ول جوائن یو ٹمارو. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.